बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इस वक्त लाइव फ्राम चकवाल प्रेस क्लब स्टूडियो में आपको खुश आमदेद कहता हूँ। तो ये आज हम अफसरोज़ा चकवालियत की चौथी सालगिरह के सिलसिले में इधर प्रेस क्लब में अभी बड़ा भरपूर प्रोग्राम हुआ है। तो अभी चूँकि आज ये सारा प्रोग्राम ज़रा मुख्तलिफ वलीमे, तो अभी पीर निसार कासम PTI के रहनुमा और ये रूहानी असल सियासत तो उनका बाद में शोबा है, तो ये असल बुनियादी तौर पर रूहानी शख्सियत है। और ये इमाम बरी सरकार के ये सारा सजादा नशीनों में इमाम बरी का तलक भी कस्बा करताल से था। तो ये वाली वलायत और उधर करताल में एक रूहानी एक सरजमीन है। मैं चकवाल हमेशा चकवाल के बारे में कहता हूँ कि ये सूफियों वलियों और औलियाए अल्लाह की सरजमीन है। और ये इन्हीं औलियाए अल्लाह का ये फैज़ है कि ये निसार कासम साहब, ये मैं आपको एक्नॉलेज करूँगा, राजा लियाकत साहब, ज़िला चकवाल पंजाब के जो 36 ज़िले हैं, क्राइम रेट सबसे लो है। और ये डिस्ट्रिक्ट गवर्नर इधर पुलिस के उसमें लिखा हुआ है कि यहाँ का सबसे अगर कोई मोहलक हथियार अगर कोई है तो वो लाठी और कुल्हाड़ी, इधर कोई अपने का वजूद। तो ये अब ये अफगानी आए हैं और सारा ये कलाशनकोव और रन बाद में आई है, मगर इसके बावजूद आज जब मोटर वे के 3 गेट भी चकवाल को लागे हैं, बड़ी इन आउट है हर किस्म की, उसमें जराइम पेशा लोग भी आ रहे हैं। तो आज भी ये अभी DPO मोहम्मद बिन अशरफ ने उस दिन भी ये चकवाल जो है अल्हम्दुलिल्लाह क्राइम के हवाले से पूरे पंजाब में ये लोएस्ट पोजीशन में है। तो ये मैं क्योंकि मैं चकवाल की तारीख का तलब इल्म हूँ और ये मेरा दावा है कि ये शहीदों का खून और ये औलियाए अल्लाह की जो इधर ये सरजमीन है, ये उसका एजाज़ है कि ये सारा। तो निसार कासम साहब को हम खुश आमदेद कहते हैं। राजा लियाकत साहब बड़े सीनियर साथी हैं, कालम निगार हैं, इसी इलाका लुंडी पट्टी से गलत है। तो ये भी अभी चकवालियन के प्रोग्राम में ज़रा तखीर से पहुँचे हैं। तो ये आज ये लाइव फ्राम चकवाल प्रेस क्लब इन दोनों मदद मेहमानों के आदाद में ये सवाल जवाब होगा। तो अमीर बात मिलाद चकवालियन के एडिटर इन चीफ मौजूद हैं, राजा साकिब अब्बास अहदेदार हैं प्रेस क्लब के, नायब सदर मोहम्मद खान आकर मौजूद हैं, मेंबर राजा इफ्तिखार मौजूद हैं। तो बहरहाल पीर साहब, ये चकवाल में अभी सियासी माहौल बड़ा, अगर आप बुनियादी तौर पर प्रजाति खिलाड़ी हैं जी, हमेशा करताल दुनिया जिधर भी मर्जी जौन सी मर्जी जमात हो, पीर निसार कासम जिसके साथ है उसी ने जीतना है। ये कोई ऐसे नहीं कि कोई आपके मुँह, ये एक रिकॉर्ड और ये उसकी बात है। अभी ये बलदियाती इलेक्शन कैसे नहीं होने हैं मार्च में, तो क्या अभी देख रहे हैं ये सारा? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं अमीर अब्बास को मुबारकबाद पेश करता हूँ चकवालियन की सालगिरह पे। और मैं ये तहे दिल से ये समझता हूँ और मैं ये बरमला कहता हूँ कि क़ायद साहब हों या अमीर अब्बास हों, चंद ऐसे लोग हैं जिनकी दिल से इज़्ज़त की जाती है कि उन्होंने अपने शोबे के साथ बड़ी कमिटमेंट पाई है। रहा सवाल इलेक्शंस का, तो चकवाल भी इज़ पार्ट ऑफ पंजाब एंड पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जो इस वक्त हालात जा रहे हैं, पहले तो एक बड़ी एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें पता ही नहीं इलेक्शन होंगे भी या नहीं, क्योंकि अभी पिछले इदारे बहाल हुए हैं, वो कब ख़त्म होते हैं। और मगर वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि करानी है, अगर वो डंडा उठा लिया वो भी देंगे कि महागराई की भी पोजीशन है हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में ना, तो वो डंडा उठाया था इलेक्शन कमीशन ने। खास साहब, टू बी वेरी प्रिसाइज, इलेक्शंस बहुत टफ होंगे बलदियाती इलेक्शन, बहुत मुश्किल इलेक्शन नहीं। तो PTI आप देखें कि आप हम बात कहते हैं कि 2 बाजिया ग्रुपों में तकसीम है। एक लड़े की क्यादत सरदार गुलफार कर रहे हैं, दूसरी तरफ राजा यासर सरफराज। बुनियादी PTI का असर चेहरा ही राजा यासर सरफराज है। चकवाल के वाले से बात करें तो बाकी तो सारे आना जाना ही उसमें है। तो ये किस तरह फिर ये जमात कह रहे हैं, जमाती होंगे सर? देखिए, इख्तलाफात भी किसी हद तक इस स्टेज पर जाकर शायद सेटल हो जाएं, पार्टी का मसला है, पार्टी कर ले। लेकिन हमारे प्रॉब्लम्स या हमारे मसाइल इससे बड़े हैं, हमें जो चैलेंजेस हैं वो इससे बड़े हैं। चैलेंजेस हमारे जो ओवरऑल पाकिस्तान में जो इस वक्त कोरोना की वजह से या आलमी मंडियों में महंगाई की किसी वाले से भी, जब आम आदमी महंगाई से अफेक्ट हो रहा है, तो उसका असर बलदियाती इलेक्शन पे ज़रूर आता है। बलदियाती इलेक्शन ऐसा होता है जहाँ पर आपकी छोटी छोटी चीज़ों का आपको एडवांटेज मिलता है और छोटी छोटी चीज़ों का आपको डिसएडवांटेज। अभी पीर साहब अगर ऊपर से हुक्म आ गया, देखो ना PTI है ना, सारे PTI में है, तो भाई करो, तो ये आप समझते हैं कि ये सारे इकट्ठे बैठ सकते हैं? इनको बैठना चाहिए,
نہیں تو آپ کا بھی تو رول ہوگا نا, آپ بالکل اٹھائیں, مطلب آپ تو ادھر آپ تو ہمارے یاسر صاحب بھی بڑے اچھے اس میں, تو ابھی وہ بھی فاصلے ابھی بڑھ رہے ہیں. دیکھیں آپ اور ہمارے حلقے میں چکوال میں تو تقریباً بالکل علیحدہ ہو چکے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں. تو وہ بھی آپ کوئی رول پلے آگے چل کے کوئی. میری کوشش بھی ہے, میری دعا بھی ہے, میری خواہش بھی ہوگی کہ سارے گروپس اکٹھے بیٹھ کے الیکشن لڑیں. جہاں تک کاف کا تعلق ہے, چونکہ ایم این اے کاف سے ہیں, ہمیں کسی قسم کا مسئلہ اپنے حلقے میں نہیں آیا. نہ کوآرڈینیشن کا حلقہ ہے, نہ فنڈس کا حلقہ ہے. مطلب انہوں نے ہر طریقے سے ہمیں یہ نہیں سمجھا کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں, وہ کاف کے, انہوں نے موبلائز بھی کیا ہے, ہمیں سپورٹ بھی کیا ہے. پی ٹی آئی چکوال میں یس یہاں دھڑے بندی بھی ہے یا پرابلم بھی ہے. پھر ایک بہت بڑا فیکٹر اس میں آپ جو میں سمجھتا ہوں, یہ 3 گروپ ہیں, یہ 2 گروپ نہیں ہیں. اس میں سردار آفتاب اکبر گروپ علیحدہ ہے. ابھی تو آپ اس کو کر رہے ہیں, جب بلدیاتی الیکشن آئیں گے نا, تو یاسر سرفراز ایک پرانی پی ٹی آئی کو ہیڈ کر رہے ہیں. آفتاب اکبر جو ہے, ان کا گروپ جو ہے وہی گروپ ہے جو پہلے سردار غلام عباس کا گروپ تھا, اسی میں سے نکلا ہوا گروپ ہے. تو پہلے بلدیاتی الیکشنوں میں وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف رہے ہیں. یہ ایک فیکٹر بھی ہمیں دیکھنا ہوگا اس الیکشن. نہیں تو ابھی یہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں, سردار عباس اور سردار آفتاب اکبر فیملی میٹر ہے, یہ بھی اکٹھے ہو جائیں گے. چونکہ میرا تو کتنا انٹریکشن نہیں ہے ان کے ساتھ, لیکن ایک جو مقامی ابھی حالات ہیں اس میں ابھی تک تو آفتاب اکبر پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں, پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں. سردار عباس نون کی طرف رجحان ہے, ان کا نون کی طرف رجحان ہے, یا جماعت اسلامی میں جاتے ہیں, جدھر بھی ایم کیو میں جاتے ہیں, جدھر بھی جاتے ہیں, وہ ان کا اپنا ہے. لیکن آفتاب اکبر کا ابھی تک رجحان پی ٹی آئی. وہ سردار عباس کا یہ موقف ہے کہ بھائی مجھے تو کسی پارٹی کی ضرورت ہے, پارٹیوں کو میری ضرورت ہے. سر یہ 80s کے دعوے تھے, ابھی نہیں. ابھی وہ جو 1.5 لاکھ ان کا ووٹ بینک دعوے دار ہیں کہ 1.5 لاکھ لیا نہیں 13 میں, انہوں نے ادھر سے بھی لیا ادھر سے بھی, تو یہ ابھی ان کا ووٹ انٹیکٹ ہے. خیر صاحب, آپ مجھے 24 سال سے جانتے ہیں, انالیسس میں کا ہمیشہ امپارشل نہیں, میں بھی آپ کو یہ دعوت کے فکر. میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ جو سردار غلام عباس صاحب نے ووٹ لیے تھے 2013 میں, وہ سارا غلام عباس خان کا ووٹ نہیں تھا. اینٹی مسلم لیگ ووٹ کہیں نہ جانا تھا. ان کے لیے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ سامنے سردار غلام عباس تھے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کا ووٹ بینک کا بڑا ووٹ بینک ہے. بٹ یہ کہنا کہ وہ 1.5 لاکھ ووٹ کے اوپر پہرے دار بیٹھے ہوئے اور وہ 1.5 لاکھ ووٹ, مگر ابھی جنرل بھی یوں کہ ابھی کل ادھر ٹی وی کو دور نیوز چینل ہے, اس میں کہا ہے کہ سردار عباس کے آدھے بندے تو پی ٹی آئی میں چلے گئے ہیں. جی میں وہی کر رہا ہوں نا, ڈس انٹیگریٹ ہو گیا نا گروپ. وہ بھی آدھے ادھر چلے گئے ہیں, آدھے کو آفتاب اکبر ہیڈ کر رہا ہے. ابھی ان کی وہ پوزیشن نہیں ہے سردار عباس کی نہیں, لیکن پھر بھی سردار غلام عباس بلدیاتی الیکشن میں اپنا کردار ادا کریں گے. اور اس کے کردار کو نمٹنے کے لیے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پی ٹی آئی اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرے. جب تک یہ نہیں کرے گی کہ سپلٹ رہیں گے تو اس کا نقصان پارٹی کو ہوگا اور اس کا نقصان ہمیں لوکلی ہمیں ہوگا. اچھا, راجہ لیاقت صاحب, آپ کو بھی پریس کلب میں اور آپ نے بھی پریس کلب دیکھا ہے تو حیرانی کا اظہار کیا. یہ ایک سر پھرے لوگ ہیں چند, پتہ نہیں بات, یہ اللہ کے حکم سے, میرے بارے میں 35 سال ہو گئے ہیں سارا اس میں, تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہوا ہے. نہیں تو ادھر بڑے فنون آئے ہیں, بڑے پیر صاحب بھی گواہ ہیں, سارا پتہ نہیں اللہ کیسے ہم کیا پھوک مارے ہم اڑ جائیں, مگر اللہ کے حکم سے ادھر تو آپ بھی صحافت کے شعبے اس میں. یہ چکوالیوں کے ڈیکوریشن کی ابھی آپ والی میں آج ادارے کی گتی کے لیے ادھر آئے ہیں. یہ ابھی اسلام آباد میں ایک جبر اور گھٹن, اب میں ادھر چکوال میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں کہ میں جو کچھ میں نے بہت لکھا ہے, الحمدللہ اللہ کو اگر نازل کر کے سچ لکھا ہے, مگر اب سچ لکھتے ہوئے اور صحیح لکھتے ہوئے اب ایسے ڈر سا لگ رہا ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو ادھر اسلام آباد میں کیا پوزیشن ہے؟ اسلام آباد میں سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں خواہش صاحب, صاحب نے کئی وقات ہے, نام بہت سن رکھا ہے ان کا. ناز صاحب میں ان کو خاص طور پہ خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ اس وقت پرنٹ میڈیا اخبار نکالنا ایک بہت مشکل کام ہو چکا ہے, پرٹیکولرلی اس گورنمنٹ کے اندر, کہ ہر طرف سے جو فنڈنگ ہے وہ روک دی گئی ہے, جو ایڈورٹائزمنٹ کا پیسہ آتا ہے وہ روک دیا گیا ہے, بلکہ میڈیا کو دبانے کی وہ کوششیں ہو رہی ہیں جو کبھی کسی ڈکٹیٹرشپ میں بھی نہیں ہوئی. کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ فیس کیا اسلام آباد کے اندر ہے کہ مین اسٹریم میڈیا ہے. ہم نے تو مشرف کا بھی دور دیکھا جب بلیک آؤٹ کر دیے گئے چینلز کو, اس کے باوجود ہم سڑکوں میں بیٹھ کے ریڈ زون میں ہم اپنے لائیو پروگرام کیا کرتے تھے, تو وہ بھی فیس کیا. تو عمران خان تو میرا خیال ہے اس میڈیا کی ہی وجہ سے آئے تھے. نہیں, عمران خان وہ میڈیا سے آئے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اس دور میں جب اپوزیشن میں تھے, نہیں جی مس گائیڈ کو نہیں کر سکتا کوئی, وہ اتنے کو گئے گزر نہیں ہے, وہ آکسفورڈ کے پڑھے ہوئے ہیں اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں دنیا میں جتنا میں جانتا ہوں اتنا تو جانتے ہی نہیں ہے. جو بھی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں جانتا ہوں.
تو وہ خود اس بات کا برملا اظہار کرتے رہے ہیں. آپ اگر 8-10-15 سال کی ان کی جتنی ویڈیو فوٹیج کہ میڈیا کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. میڈیا کے احسان مند رہے وہ جو مینار پاکستان کا جلسہ تھا جہاں سے میڈیا نے ان کو اٹھایا. لیکن یہ بیڈ لک اور انتہائی افسوس کہ جب گورنمنٹ میں آئے تو پہلے 3 مہینے انہوں نے کہا جی کہ آپ مثبت, آپ کو یاد ہوگا ہم صحافیوں کو بلایا اسلام آباد کے لوگوں کو اپنے بنی گالوں کہا جی پازیٹیو رپورٹنگ کریں. اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ کیسے پازیٹیوٹی آتی ہے ملک کے اندر. لیکن یہ بڑے افسوس سے ہم کہہ رہے ہیں کہ اتنا بدترین دور, بینگ اے جرنلسٹ میں کہہ تو رہا ہوں لیکن ایک پاکستانی کے سلسلے میں کہہ رہا ہوں کہ جتنا بدترین دور میں نے میڈیا کے حوالے سے یہ دیکھا ہے, نہ تو مشرف کا دور تھا اور نہ ہی جو سول آمریت آپ کہہ سکتے ہیں بے نظیر یا نواز شریف کا دور, اس میں بھی ایسا نہیں تھا. آپ یقین کریں گے کہ ہمارے ادارے میں 145 جو امپلائی تھے وہ ڈاؤن سائزنگ ہوتے ہوتے 35 رہ گئے. اذکار اخبار, اسی طرح ایئر وائل بیٹھے ہیں نیوز اینڈ میں اذکار کا جو گوال میں جی مطلب سال سے میں کوئی بات کر رہا ہوں کہ بڑا مشکل ترین مرحلہ آ چکا ہے. اور اس کے باوجود جو پیر صاحب نے ایک بات کی ہے نا کہ یہ جو بلدیاتی الیکشن ہے اس میں مہنگائی اور باقی چیزیں بڑا اس میں رول پلے کریں گی. لیکن اس کے اور ایک آپ جھلک دیکھ چکے ہیں جو کینٹ بورڈز کے الیکشنز ہوئے ہیں اس کے اندر آپ ایک جھلک دیکھ چکے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کیا پوزیشن رہے گی. پی ٹی آئی کا جو یہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ چکوال میں اختلافات ہیں, مجھے یہاں کا اتنا زیادہ نہیں پتا, حالانکہ میں یہیں کا رہنے والا ہوں لیکن ظاہر میں 90 میں وہاں شفٹ ہو گیا اسلام آباد. لیکن یہ حال ہر جگہ موجود ہے. آپ راولپنڈی میں دیکھیں تو وہاں بھی پی ٹی آئی کی یہی صورتحال ہے, کہیں اور ہم دیکھتے ہیں تو وہاں بھی یہی صورتحال ہے. لوگ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ آخری حدوں تک تنگ آ چکے ہیں. یہ ہمارے پرائم منسٹر جو عمران خان ہے جو کہا کرتے تھے کہ جب ڈالر 1 روپیہ اوپر جاتا ہے تو اتنے ارب قرضہ بڑھ جاتا ہے, جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو سمجھے اوپر چور بیٹھا ہے. اور وہ 70 روپے سے یہ تو سیاست یہ سارا رہے گا. ابھی لوکل پارٹی بھی اور چکوال کے والے سے آخری سوال ابھی 15 منٹ کا یہ انٹروڈکشن ہے تھا. یہ لطیفال گروپ کا بلدیاتی الیکشن میں کردار دیکھ رہے ہیں آپ؟ سر دیکھیے دے آر پارٹ آف چکوال کے پارٹ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ چکوالیہ ہونے کی حیثیت سے چکوال کا ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے. جتنے ترقیاتی کام ان کی وجہ سے چکوال میں ہوئے. چکوال کو ابھی میں نے جو بات کیا ہے پنجاب کے 36 ضلعوں میں ڈیولپمنٹ میں نمبر 1 ہے چکوال. اس میں دوسری ایم این ایم پی کا کنٹریبیوشن تھی, اس میں تو ایک ہی کنٹریبیوشن ان کے گھر کا کنٹریبیوشن ہے, اور ہمیں شکریہ ادا کرنا چاہیے ریسپیکٹو آف انہوں نے پالیٹکس میں خاندان ہے آج وہ غلام احمد لطیفال راجہ نگر پہلے بھی بلدیاتی الیکشن میں آتے تھے. عباس وہاں سے ان کے ناظم تھے, میرے ساتھ میرے کولیگ تھے, اس کے پہلے وہ ایم پی کے الیکشن لڑ چکے. تو کوئی پولیٹیکل گھرانہ ظاہر وہ ضرور اپنا کریں گے, بٹ وہ اس وجہ سے نہیں کہ اب شروع کریں گے, وہ آلریڈی پہلے آ رہے ہیں. تو بلدیاتی الیکشن میں رول ان کا آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرا خیال ان کا رول سب سے بڑا ہوگا, کیونکہ ان کے پاس کچھ ہے لوگوں کے پاس جانے کے لیے. ان کے پاس ہر گاؤں میں جانے کے لیے کچھ ہے, کہیں سڑک دی ہے, کہیں بجلی دی ہے, کہیں گیس دی ہے, کہیں پہ روڈ دی ہے, کہیں پہ انفراسٹرکچر ہاسپٹل دے دیے, کہیں بائی پاسز دے دیے. ان کے پاس کچھ جانے کو ہے. ابھی آپ کے یہ بھی نوٹس میں ہے کہ لطیفال گروپ مسلم لیگ نون والے بڑے ایکسائٹیڈ ہیں اور بڑے فریکوینٹ وزٹر ہیں لطیفال گروپ کے ساتھ انٹریکشن ان کا. یہ بھی کوئی ایلیمنٹ پی ٹی آئی سے تو چلو وہ بھی ہے, تو یہ ایک ان کا رول اہم ہوگا. سر میں جدھر بھی گئے یہ کوئی فیصلہ کن کردار ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پرانے وزیردار لوگوں کی نشانی ہوتی ہے کہ ان کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہوتے ہیں. یہ ہم نے اپنے آپ کو قید کر دیا ہے پارٹی سے, تو ان کی یہ ایک میرا خیال ہے ان کے وزیردار ہونے کی یا خاندانی ہونے کی ایک نشانی بھی ہے کہ جو آ رہا ہے اس کو کسی پارٹی کا لیبل اپنے آپ پہ نہیں لگا رہے. لیکن ظاہر بلدیاتی الیکشن میں اپنا فیصلہ کریں گے, مقامی دھڑبندیاں دیکھ کے یا اس حوالے سے کریں گے. تو آخری اب یہ بلدیاتی پشاور ہائی کورٹ نے کہا یہ تو کوئی آدھا تیتر آدھا وڈیر ولیج اور نیبرہڈ کونسل غیر جماعتی اور اوپر براہ راست جماعتی, تو وہ ہائی کورٹ پشاور نے انہوں نے سب جماعتی کرایا. تو یہ آپ جماعتی بہتر ہے یا غیر جماعتی بہتر ہے ادھر پنجاب میں؟ میری پرسنل اگر اوپینین لیں تو میرے خیال میں یہاں پر بلدیاتی الیکشن غیر جماعتی ہونے چاہیے, وہ جماعتی نہیں ہونے چاہیے. جی تو پھر وہ تو جو جیتا حکومت کا ہوگا. وہ سر ہمیں ایسا کلچر ڈیولپ کرنا چاہیے جس میں ہمیں بلدیاتی کا مطلب کیا ہوتا ہے, وہ خدمت کے لیے ہوتا ہے, لوکل خدمت کے لیے ہوتا ہے. جب آپ اس کو بھی پارٹی میں رکھ کے دے دیں گے تو ہماری جو سائیکی ڈیولپ ہوئی ہے اس میں ہم اپنی پارٹی سے باہر نہ دیکھتے ہیں, نہ سوچتے ہیں, نہ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں لیکن یا پارٹی بھی ہو جائے تو مطلب اچھا ہوگا, میرے خیال میں اچھا سیٹ اپ ہے. مہاراج جی یہ ایک آج اس مختصر نشست میں ہم نے پیر نثار قاسم صاحب اور راجہ لیاقت صاحب سے یہ
فیڈ بیک لیا ہے، تو بہرحال اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور لائف فرام چکوال پریس کلب کے بارے میں اپنا فیڈ بیک دیں. بہت بہت شکریہ.